बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर कंटेनर पे चढ़ गए और वो कंटेनर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना भी हो गया। 7 दिन की एहसाब शिकन जंग, यानी एहसाब शिकन सफ़र हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। उसके बाद वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आगे इस्लामाबाद में उनके इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियाँ हैं, इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद के सीनियर रिपोर्टर बल्कि सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी मालूमात भी बहुत ज़्यादा है इस हवाले से, हम उनसे आप बातचीत करेंगे। हमारे साथ अली शेर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली शेर साहब। अली शेर साहब, ये बताएं कि इमरान साहब तो रवाना हो चुके हैं, आगे राना सनाउल्लाह साहब की तैयारी क्या है? देखें, असूली तौर पे तो मैं समझता हूँ कि अब ये लॉन्ग मार्च जो है वो किसी हद तक अगर टकराव के एतबार से देखें तो वो ऐसे बस फुसफुसा सा होकर रह गया। वजह यह है कि हुकूमत जो है वो लॉन्ग मार्च को रोकने नहीं जा रही। अच्छा, रात को जो पीडीएम का इजलास हुआ, पीडीएम की मेन क़यादत का वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसमें ये डिसाइड हो गया है कि उनको कराची कंपनी की जगह दे दी जाए जहाँ की उन्होंने दरख्वास्त की हुई है। लिहाजा वहाँ पहुँचने तक तो उनको कोई रुकावट ही नहीं है। श्रीनगर हाईवे पे के ऊपर जहाँ पेशावर मोड़ में जहाँ पहले मौलाना फजल रहमान साहब का धरना हुआ था, फिर मरियम और मौलाना का मुश्तरका धरना हुआ था, वही जगह जो है उनको दे दी जाए। मांगी भी उन्होंने वही है। तो उस लिहाज से जब प्रिंसिपली ये डिसाइड हो गया है, और आपको ये भी याद होगा कि जब ये ऐलान हो रहा था तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब की आपने बड़ी बड़ी भड़कें सुनी होंगी, इस्लामाबाद के 1 इंच के ऊपर आप कदम रख के दिखाना, मैं बताऊंगा तुम्हें। और मौलाना भी कहते थे हकीम राना सनाउल्लाह बहुत तैयार है। बिल्कुल। लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब पता क्या कह रहे हैं, रेड जोन की तरफ बढ़े ना तो फिर मैं निपट लूँगा। वो हाल होगा दुनिया देखेगी। बिल्कुल। रेड जोन की तरफ बढ़े ना तो मैं निपट लूँगा, वो हाल होगा जो दुनिया देखेगी। अब वो रिवाज से पीछे क्यों हट गए हैं? वो तो कह रहे थे कि हम 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं होने देंगे। तो अब वो पीछे हटे हैं, और हटने में पीछे कुछ किरदार है कुछ कुफ्तों का। अच्छा। जिन्होंने कुछ ना कुछ इनके दरमियान जो है वो 2-3 वजूहत हैं कि ये पीछे क्यों हटे हैं। नंबर 1 वजह तो ये है कि ये सबको खौफ है कि अगर हम लड़े तो फिर हम जो है वो कई सालों के लिए चले जाएंगे। जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक, मुस्लिम लीग नून का इस वक्त, अगर यानी शायद किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन पॉलिटिकल समझ के एतबार से जितनी ज़िम्मेदारी और समझदारी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और जमहूरियत के एतबार से जो ख्वाजा साद रफ़ीक की सोच, रोल, मतवाज़न अप्रोच है, वो नवाज शरीफ की भी नहीं। ठीक। तो वो बंदा कह रहा है कि इमरान साहब 11 महीने रह गए हुकूमत के, गुजारा करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे के सारे 11 साल के लिए चले जाएँ। तो अब वो 11 साल का जो डर है ना, वो दोनों तरफ जो है वो प्रिवेल कर रहा है, और दोनों एक हद से आगे नहीं जाना चाहते। और उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया वहाँ से कि हम रेड जोन की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी एक वजह यह है कि जहाँ तक आपने बात की कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी, मैंने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को इस लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए, आपको पता है मेरी एक ज़िम्मेदारी है चैनल में, तो उसकी वजह से मैंने उसको पूरा चेक कराया है कि कितने रूट इस्लामाबाद को आते हैं, कौन कौन से रूट से कौन कौन से जुलूस आ रहे हैं। अच्छा। और उनमें कितनी जगहों के ऊपर जो है वो कंटेनर्स लगाए गए हैं। 3 लेयर्स बनाई गई हैं। एक है वो 27 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया जो पंजाब दूसरी साइड से केपी के उनको टच कर रहा है, 27 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया। एक लेयर वहाँ पे है सिक्योरिटी की। एक लेयर है दरमियान में बाराको और तरनोल की तरफ। हाँ, तरनोल भी है, वो आगे जो जहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ टेक्सला वाले, जिसको वो बिल्कुल तरनोल से आगे वो वाला जो है वहाँ पे हैं। फिर आगे संगजानी के पास, फिर आगे 26 नंबर, फिर आगे फैज़ाबाद, एक वो रवात है, फिर उधर बाराको की तरफ है। तो इस तरह करके जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि 3 लेयर्स बनाई गई हैं सिक्योरिटी की। एक है 27 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया पे, ठीक, और एक है मिड में। मिड से मुराद ये फैज़ाबाद, 0 पॉइंट, ये पेशावर मोड़, इस तरह करके ये लेयर बनाएगी। और लास्ट जो लेयर है वो है रेड जोन। तो 3 जो लेयर्स हैं उनमें सिक्योरिटी को उस पर किया गया है। लेकिन जब से ये मामला इनके बैकडोर पे तय पाए हैं कि हमने टकराव नहीं करना, तो उसके बाद से लेके रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो टाइट है, और बाकी जगह जो है वो लूज है। अच्छा, एक काबीना ने 9 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है, बल्कि अब 11 हो गई है। 11 हो गई है। अच्छा, दूसरी तरफ से कोई कमेटी तश्कील दी गई है मुज़ाकरात के लिए? अभी तक तो कोई ऐसी कमेटी तश्कील नहीं दी गई है, बल्कि दूसरी तरफ से सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह जैसे गैर संजीदा बंदे से तो बातचीत ही नहीं हो सकती, इसे कमेटी से हटाया जाए
اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کمیٹی تشکیل دیں گے اور ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. بات چیت سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے, لیکن رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اس کمیٹی کا ہیڈ ہو تو اس میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مذاکرات کرنا مشکل ہیں. لیکن بظاہر اگر ہم فیزیبلٹی کی بات کریں, زمینی حقائق کی بات کریں, تو لانگ مارچ پیورلی جہاں پولیٹیکل مسئلہ ہے وہاں امن و امان کا مسئلہ بھی ہے, شاید اس لحاظ سے امن و امان کا زیادہ مسئلہ ہے. تو اس کا سربراہ اگر یا اس میں ممبر جو ہے وہ وزیر داخلہ نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے باقی لوگ جو انہوں نے اس میں ڈالے ہیں وہ سارے ہی بہتر لوگ ہیں, کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, بات چیت کرنے والے لوگ ہیں. مثلا خاص طور پہ ہم قمر زمان کائرہ کی بات کریں, کائرہ صاحب تو کب سے ابھی یعنی یہ ساری کے باوجود کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت کو پہل کرنی چاہیے, حکومت کو بات چیت کرنی چاہیے, اور حکومتوں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تھے, قمر زمان کائرہ اور یہ پوری ٹیم, رحمان ملک وغیرہ اللہ جنت نصیب کرے, یہ لوگ مذاکرات کے لیے جاتے ہوتے تھے. پیپلز پارٹی میں مذاکراتی عمل کے حوالے سے ہمیشہ سے لچک ہوتی ہے, وہ سیاسی چیزوں کو لچک دار اور سیاسی انداز میں حل کرتے ہیں. پی ایم ایل این میں بھی وہ چیز آئی ہے, لیکن ان کے اندر ابھی تک جو ہے وہ جو ایک ہے نا تھوڑی سی, اصل میں پیدائش چاہے پی ٹی آئی کی ہو یا پی ایم ایل این کی ہو, تو وہ جہاں سے وہ پاور لے کے پیدا ہوئے ہیں, وہ گھٹی جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ نہیں نہیں ہماری ذرا طاقت شاقت ہے, ذرا ہم ایسے ویسے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ ذرا رویوں میں بھی پرابلم ہے. نہیں, رویہ تو عمران خان صاحب نے دیکھیں, کل ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اسٹیج سے للکارا ہے انہیں. مجھے تو نہیں لگتا عمران خان صاحب کو مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں, وہ تو صرف انقلاب چاہ رہے ہیں. تو انقلاب کیسے آئے گا اگر آپ بات چیت اداروں سے نہیں کریں گے؟ نہیں, بات چیت ٹوٹی ہے نہ ٹوٹے گی, یہ تو ہوتا ہے دشمنوں کے درمیان بیک ڈور پہ جو ہے نا یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی. ڈی جی آئی ایس آئی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رات کو مذاکرات کرتے ہیں اور صبح ہمیں غدار قرار دیتے ہیں. باتیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. کیا وہ بھی ٹھیک رہے ہیں کہ انہوں نے آ کے جس طرح کی پریس کانفرنس کی ہے یا جو باتیں کی ہیں, کیا یہ نان پولیٹیکل ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں, کیا یہ اے پولیٹیکل ہیں؟ اور بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ یہ مذاکرات کرتے ہیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے. سچی بات یہ ہے نا, بطور مجموعی ہماری میرا تو خیال ہے ادارے بھی مجبور ہو کے آئے ہیں, کیونکہ حکومت کی نااہلی ہے نا. یہ تو وزیر دفاع کا کام تھا, وزیر داخلہ کا کام تھا, اداروں کا دفاع کرتے, وہ مؤثر جواب دیتے, جواب دے نہیں سکے اس لیے انہیں آنا پڑا. وہ کیوں دیں گے؟ ان کی ہسٹری آپ کو یاد نہیں ہے, ان کی ویڈیوز اب جو کلپس ہیں ان کے وہ ٹی وی چینل پہ آپ چلا نہیں سکتے. جو کچھ انہوں نے, وہ عمران خان کے بیانیے سے خوش ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاں, اصل بات یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چپ رہیں گے تو ان کو بھی مزہ آئے گا کہ ہم نے جس کو پالا تھا, جس کو پوس کے جوان کیا تھا, اب ہمارے حصے کے بھی یہ کام کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ہے, گزارا کرو, اتنا ہی کام کرو جتنا گزارا کرو. تو وہ اس کی وجہ سے پھر انہیں آنا تو پڑے گا, کیا کریں. لیکن یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اداروں کو یہ سوچنا چاہیے بار بار کہ آپ جس کو بھی پالتے ہیں وہ آپ ہی کے خلاف کیوں ہو جاتا ہے. اس کا مطلب باقی سب میں یا فالٹ ہے یا آپ میں فالٹ ہے. آپ دیکھ لیں, کیا یہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا, یہ جو افغانستان کے طالبان یا اس سے پہلے مجاہدین سارے کیے, ادارے تو اب نیوٹرل ہو گئے, انہوں نے اپنا آپ چھڑا لیا سیاست سے, کیوں انہیں گھسیٹ رہے ہیں آپ دوبارہ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں آ رہے, ہم مارچ کے بعد آپ نے دیکھ لیا سینٹ الیکشن کے بعد کوئی مداخلت. اس کا جواب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ پریس کانفرنس نیوٹرل تھی. تو سب اداروں پہ آپ مسلسل الزامات لگا رہے ہیں, کسی نے تو سامنے آنا ہے نا. میں نے پہلے کہا وزیر دفاع نہیں آ رہے, وزیر داخلہ نہیں آ رہے. ہمارے لیے جو ہے نا یہ سارے کے سارے بڑی بڑی مقدس گائے ہیں, لیکن سچ یہی ہے کہ پورا سچ کوئی بھی نہیں بول رہا. نہ ادارے بول رہے ہیں, نہ عمران خان بول رہا ہے, نہ مریم, نہ نواز شریف, نہ مولانا. اتنا سچ, اخلاق, مذہب, قانون, آئین, اتنا جتنا خود کو وارا کھائے. دوسرے کی طرف جائے گا تو وہ 100% چاہیے, اپنی طرف آئے گا تو ہمیں نہیں چاہیے. چلے لانگ مارچ کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ. پھر کتنے لوگ ہوں گے اندازاً آپ کو؟ 10 لاکھ کا کہہ رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تاریخ کا بڑا مارچ ہوگا. دیکھیں, کہنے کو تو مولانا کا جو مارچ تھا وہ بھی کہتے تھے کہ 35 لاکھ لوگ ہمارے آئے ہیں, تو کیا وہ 35 لاکھ تھے؟ اسلام آباد کی آبادی جو ہے وہ 20-21 لاکھ ہے, ٹھیک ہے. اتنے بڑے اسلام آباد میں ملا کر وہ 35 لاکھ لوگ وہاں پہ آ گئے تھے, آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل. یہ سیاستدانوں کی جمع تفریق ہوتی ہے, بڑکیں ہوتی ہیں, کہتے رہیں. ہاں, بظاہر اب تک کی جو لک لگ رہی ہے, جو انداز لگ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ خان ایک بہت ہی مؤثر مجمع جمع کرنے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر یہ اس طرح نظر نہ آتا, ٹھیک ہے,
اور یہ خوف نہ ہوتا کہ کوئی تیسرا نہ آ جائے، تو یہ اتنے اچھے نہیں ہے رانا ثناء اللہ صاحب کہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ کراچی کمپنی تک آ جاؤ۔ وہ لوگ جو لے کے آ رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ماضی کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت تیاری سے آ رہے ہیں، اس تیاری میں کیا ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو اتنے دن لگا رہے ہیں اس کی کئی وجوہات ہوں گی نا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ روزانہ کی بیس پہ اسد عمر کی سربراہی میں ان کی مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ روزانہ کی بیس کے اوپر، اگر آپ ایم پی ہیں کسی بھی علاقے سے، آپ نے 1000 بندے کا نام لکھوایا تھا تو وہ آپ سے ری چیک کرتے ہیں نام، فون نمبر، وہ بندے کہاں ہیں، ان بندوں کو یعنی آئی ٹی بیس چیک کیا جاتا ہے۔ یہ بندے 8 دن ساتھ چلتے رہیں گے، تھک نہیں جائیں گے؟ نہیں یہی تو کام ہے نا۔ اچھا، انہوں نے جتنے لوگ جوائن کرتے رہیں گے ان کا وہ مجمع بنتا رہے گا، جو 2.5-8 پکے ہوتے جائیں گے وہ ساتھ رہیں گے، لیکن اصل کام جو ہے خان نے کل رات کو کیا کہا ہے داتا دربار میں؟ اس نے کہا کہ آپ جو ہے جو یہاں وہ ہیں وہ گھر چلے جاؤ، کل ہم نے دوبارہ شروع کرنا ہے، کل ٹائم سے آ جانا وغیرہ، اور ساتھ یہ بھی کہا سارے یہاں بے شک نہ بھی پہنچ سکو، لیکن جب ہم نے اسلام آباد کے اینڈ پہ پہنچنا ہے وہاں آپ لوگوں نے ہر صورت پہنچ جانا ہے۔ اب ظاہر ہے لوگوں کا معاش بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، اگر وہ لوگ جو ہے وہ 8 دن ساتھ چلتے رہیں گے تو اس کی بجائے اگر وہ 5-4-6 دن جو بھی اپنا روزی روٹی کر لیں گے اور آخری دن میں آ کے جوائن کر لیں گے، جب اسلام آباد میں داخل ہونا ہوگا تو پھر بات تو وہی والی ہوگی نا کہ رواز سے لے کے 0 پوائنٹ تک یا کراچی کمپنی تک جو ہے وہی مارچ بتائے گا کہ یہ مارچ کیا ہے۔ اور یہاں پہ مارچ جو ہوگا یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ مارچ واقعتاً پاکستان کی، کیا میں کہتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 20 لاکھ ہوگا، 15 ہوگا، 12 ہوگا، 10 ہوگا، لیکن اگر وہ لاکھ کو بھی کراس کر جائے نا یا لاکھ تک بھی چلا جائے تو وہ کوئی چھوٹے تھوڑے لوگ نہیں ہوں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں گے میں یہ یہاں کا کیوں کہہ رہا ہوں۔ پورا آزاد کشمیر جو ہے اس کو کہا گیا کہ روات میں جمع ہوں، ٹھیک۔ پورا کے پی کے اور گلگت بلتستان کو کہا گیا کہ وہ روات میں جمع ہوں، کے پی کے بھی روات آئے؟ جی کے پی کو بھی کہا یہی کیا ہے۔ اب دیکھیں وہ اس وقت فیزیبلٹی کیا بنتی ہے، یا ان کو سیدھے وہاں اجازت دے دیتے ہیں کہ چلو جی وہیں آ جاؤ، یہ پاسبل ہے، لیکن خان صاحب نے سب کو روات بلایا ہے تاکہ وہ ایک بڑے مجمع کی شکل میں اسلام آباد میں داخل ہوں۔ تیسری چیز جو ہے جنوبی پنجاب، مظفر گڑھ، بکھر، لیا، میاں والی، یہ تمام ایریاز جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جو راستہ ہے بلکسر والا وہ سیدھا لے کے تو وہ جی ٹی روڈ سے آ کے پیچھے سے اس کو جوائن کریں گے روات کو۔ جو کشمیر والے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ادھر سے آئیں گے، جو مری والے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ نے بھی وہاں پہ جوائن کرنا ہے، نہ بھی وہاں جائیں تو اسی سڑک پہ ہوں گے نا، کہاں جانا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے جب یہ سارے جلوس ایک جگہ کے اوپر مجمع اکٹھا ہو کے چلے گا تو آپ اندازہ کریں نا کہ وہ ان لوگوں کی آغاز کہاں پہ ہوگا اور اس لانگ مارچ کی ٹیل جو ہے وہ کہاں پہ ہوگی۔ تو اس طرح سے، اور پھر ظاہر ہے گاڑیاں باقی چیزیں ہیں تو وہ لینتھی ہو جاتی ہیں چیزیں، بالکل تو بہت بڑی تعداد، اور پھر اس زون میں دیکھیں سب سے بڑی پاور جو ہے وہ اس زون کی ہے۔ اس زون میں بیانیے کی بات ہے نا، آپ بھی وہاں موجود تھے، ارشد شریف صاحب شہید کی جنازہ میں میں بھی موجود تھا، ہم نے کور کیا اس کو۔ بالکل ٹھیک۔ میں اس دن بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ارشد شریف شہید کا جنازہ جو ہے یہ لانگ مارچ کا ٹیسٹر ہے، یہ ابتدائی ٹیسٹر ہے۔ اتنا بڑا جنازہ جو ہم نے اپنی، چلو جنرل ضیاء کا جنازہ تو ہم نے یہاں نہیں دیکھا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور ارشد شریف، یعنی فیصل مسجد کے 3 جنازے، بڑے جنازے ہوئے میں اس کی تاریخ میں یہی بڑے جنازے تھے نا جن کو ہم نے دیکھا، اور پاکستان کی تاریخ میں کیا میرا خیال ہے شاید دنیا کی تاریخ میں کسی جرنلسٹ کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ 0 پوائنٹ سے لے کے چیزیں بلاک تھی، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے یہ کیا تھا، یہ وہ بیانیہ تھا نا جس کو سپورٹ کر رہا تھا ارشد شریف، اور وہ سپورٹ کر رہا تھا بیانیہ عمران خان کو، عمران خان پی ٹی آئی کے ورکر، ٹھیک ہے۔ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہم نے پوری طرح سے جج کرنے کی کوشش کی کہ اس میں پی ٹی آئی کے ورکر کتنے ہیں، کیا پی ٹی آئی کی باضابطہ طور پہ کوئی عمران خان کے لیول پہ یا کسی اس طرح کی کوئی کال نہیں تھی آرگنائز کا لازمی پہنچو جنازے پہ، انٹرنلی کوئی چیزیں تھیں، لیکن میٹنگز ان کی ہوئی ہیں دونوں شہروں میں کہ جانا ہے ہوا، لیکن اس کے باوجود بمشکل 30% 40% آپ کہہ لیں کہ جس میں پی ٹی آئی یا ان کے کوئی دھکے کا یا ان کی کسی آرگنائزیشنل سٹرکچر کا کوئی کردار تھا، ادروائز عام لوگ تھے۔ ہم نے کتنے عام لوگ بھی بہت آئے ہیں اس میں، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ایم بی سمرو صاحب آپ جانتے ہیں ہمارے کنٹینٹ سیل کے بول کے ہیڈ ہیں، ان کو وہاں پہ ایک نوجوان مل گیا، ہم کٹے تھے،
ان کو مل گیا. انہوں نے کہا یار تم تو مچھلی کی وہ ٹھیا لگاتے ہو ادھر 0 پوائنٹ میں, اتنا چھوٹا سا 3 فٹ کا ٹھیا لگاتا ہے بیچارہ, 8-10-15 کلو مچھلی بیچ کے وہ گزارا کرتا ہے. اس نے اس کو پوچھا کہ آپ یہاں کدھر آ گئے ہیں, آپ نے تو وہاں دیہڑی لگانی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو ہم نے دیکھے. وہ کہتا ہے اگر میں آج مچھلی کی یہاں دیہڑی لگاتا اپنی, تو میں اپنے ضمیر کو جواب نہ دے پاتا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, سندھی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. عورتوں نے کون سا وہاں پہ جا کے جنازہ پڑھنا تھا؟ کتنی عورتیں آپ نے دیکھی ہوئی پیدل جاتے ہوئے, ہم نے بھی دیکھی. گاڑیوں کا ایسے تھا جیسے وہ جو پہلے مسجد آتی ہے روڈ پہ, بہت رش تھی, مولانا احسان اللہ صاحب والی, وہاں سے ہم نے ایک ایز لائیو کیا. یقین کریں کہ گاڑیاں اس طرح آ رہی تھی جیسے کوئی وہ دریا کا بند ٹوٹے نا تو پانی نکلتا ہے, اس طرح سے گاڑیاں آ رہی تھیں. چلیں شکریہ علی شیر صاحب, آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور اچھی خبر یہ سنائی کہ دونوں طرف سے امن پالیسی اپنائی جائے گی اور یہ لانگ مارچ انتہائی پرامن ہوگا. ناظرین, علی شیر صاحب کی آپ نے باتیں سنی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.